तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। खुदा उनके फजल से हम अपने मुताले में नए अहदनामे की एक नई किताब फिलिपियों के ख़त पर पहुँच चुके हैं। ये उन खतूत में से एक है जो पौलुस रसूल ने रोमा की कैद में लिखे, और ये मसीही खुशी का ख़त है। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज़ से पहले मैं स्टूडियो में आए अपने मेहमान का खैर मकदम करूँगा। डॉक्टर फरीद ज़की का खुशामदीद। बहुत शुक्रिया भाई, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फरीद, फिलिपियों के ख़त का मुताला करने के लिए इसके मुसन्निफ़ और इसके लिखने के वक्त के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसका मुसन्निफ़ पौलुस रसूल है, जो इस ख़त के पहले जुमले से वाज़े होता है। मसीह यीशु के बंदों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से फिलिपी के सब मुक़द्दसों के नाम जो यीशु मसीह में हैं। और जब हम पौलुस की ज़िंदगी का मुताला करें तो अमाल की किताब से हमें मालूम होता है कि वो 2 बार रोम में कैद हुआ, और पहली मर्तबा वो बाकायदा कैद नहीं था बल्कि नज़र बंद था। पौलुस रसूल अपने किराए के घर में रोमी हुकूमत का कैदी था, और मैं कहूँगा कि इसमें वो 2 साल तक रहा, और इस दौरान उसने 4 खतूत लिखे। इफसियों के नाम खत, कुलसियों के नाम खत, फिलेमोन के नाम खत ये छोटा खत है, और फिलिपियों के नाम खत ये कैद के खतूत कहलाते जी हैं। बिल्कुल, इनको कैद के खतूत कहते हैं, और ऐन मुमकिन है कि फिलिपियों का खत इनमें आखिरी खत हो, क्योंकि इसमें ये इशारा मिलता है कि पौलुस रसूल को अपनी रिहाई का इंतज़ार था ताकि वो दोबारा से खिदमत कर सके। मैं कहूँगा कि ये खत तकरीबन 62वीं सदी ईस्वी में लिखा गया, क्योंकि पौलुस 60वीं सदी ईस्वी से 62वीं सदी ईस्वी तक कैद में रहा। सो मैं कहूँगा कि ये खत 62वीं सदी ईस्वी में लिखा गया। इस खत का मुसन्निफ पौलुस रसूल है, और उसने ये खत कैद के दौरान लिखा। बिल्कुल, वो 60 से 62 सदी ईस्वी में कैद में रहा, लिहाजा ये खत 62 सदी ईस्वी में लिखा गया तकरीबन। यकीनन ये फिलिपी के ईमानदारों, फिलिपी की कलीसिया को लिखा गया खत है। लिहाजा आप हमें फिलिपी के शहर के मुतालिक बताएं, और ये कि यहाँ पर कलीसिया किस तरह कायम हुई। जी देखें भाई, मैं कहूँगा कि ये कहानी बहुत ही अच्छी है, और अमाल की किताब के 16वें बाब में इसे तफसील से बताया गया। और अमाल की किताब में बयान है कि पौलुस ने 3 बिशारती सफ़र किए। उसने अपना पहला सफ़र सही इंताकिया के मशरक से शुरू किया और वो मगरिब को गया। लेकिन मैं कहूँगा कि इसके बावजूद पौलुस रसूल ने अपनी सारी खिदमत एशिया कूचक में ही की, और ये खिता मौजूदा तुर्किया में आता है, और अंजील बहुत ही वसी तौर पर फैली, और इसकी मुनादी से बहुत से लोगों ने तौबा की और बुत परस्ती और जादूगरी को छोड़ा, और कलीसियाएं कायम हुईं। और इसके बाद वो इंताकिया को गया, और उसने अपने दूसरे बशारती सफ़र का आगाज़ किया, और उसके मुताबिक दूसरा सफ़र भी उसी सिमत में करना चाहिए जिस सिमत में उसने पहले सफ़र किया। वो वहाँ पर मज़ीद मुनादी करना चाहता था। इस बात की वजह ये थी कि एशिया कूचक का जितना भी इलाका था उसमें ऐसे लोग थे जिनका ताल्लुक यूनानी सकाफत से था। वो बुत परस्त थे, लेकिन पौलुस के दिल में मुनादी का जज्बा था ताकि लोग बुत परस्ती से बाज आएं और खुदा की तरफ लौटें। लेकिन लूका की किताब के 16वें बाब का मुसन्निफ लूका तबीब है, और उसने कहा कि खुदाम ने उसे मना किया है।
مثلاً اعمال 16 باب کی 6 آیت میں لکھا ہے، اور وہ فروگیا اور گلتیا کے علاقے میں سے گزرے۔ یہ ایشیا کوچک کے یا ترکیہ کے جنوبی علاقے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ خدا کے روح القدس نے انہیں آسیا میں کلام سنانے سے منع کیا۔ تو پھر وہ کہاں گئے؟ جب وہ مشرق میں انطاکیہ سے نکلا تو اس نے مغرب یا پھر یورپ کی طرف جانے کا نہیں سوچا، بلکہ میں یہاں پر کہوں گا کہ اس نے شمال میں بتونیا جانے کی کوشش کی، پر روح القدس نے اسے اجازت نہیں دی اور دونوں دروازے بند کر دیے۔ سو اس نے انتظار کیا، اور پالوس اور اس کے ساتھیوں کی القدس نے اچھی ان کی بات یہ ہے رہنمائی کہ انہوں نے کہا کہ اے خدا، میں کیا کروں؟ میں چاہتا ہوں کہ میں تیری خدمت کروں، پر تو نے مجھے شمال یا جنوب جانے کی اجازت نہیں دی۔ میں مشرق کو نہیں جاؤں گا، تو میں کہاں جاؤں؟ اور جب پولس دعا کر رہا تھا تو اس نے یہ دعا کی، اور خدا نے اس کو عجیب طریقے سے جواب دیا۔ اور لکھا ہے کہ پولس نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک مقدونی آدمی کھڑا ہوا ہے، یعنی کہ اس نے مقدونی لباس پہنا ہے، اور مقدونیہ یونان کے شمالی صوبوں میں سے ایک تھا۔ اور میں کہوں گا کہ پھر اس کے بعد ایک بہت ہی خوبصورت جملہ ہے، اور اس کے اس رویا کو دیکھنے کے بعد ہی اس نے مقدونیہ جانے کا فیصلہ کیا، اور خدا نے انہیں خوشخبری دینے کے لیے ہمیں بلایا۔ اور یہ پولس کی فلپی جانے کی کہانی ہے، جو خداوند کی طرف سے ایک خالص مکاشفہ تھا۔ میں وقفے کے بعد جاننا چاہوں گا کہ جب پولس فلپی گیا تو وہاں پر کیا ہوا۔ وقفے کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ فلپی کو کرینیس کہتے تھے، یعنی چھوٹے چشمے، کیونکہ اس کے آس پاس بہت سے چشمے تھے۔ یہ نیا نام سکندر اعظم کے والد مقدونیہ کے فلپ دوم نے رکھا۔ یہ 2 صدیوں کے لیے گمنام شہر رہا، پر یہ رومی تاریخ کے مشہور ترین واقعات میں سے ایک کا حصہ ہے۔ 42ویں صدی قبل از مسیح میں انطاکیہ اور اکتاویس نے بروتس اور کاسیوس کے لشکروں کو فلپی کی جنگ میں شکست دی۔ اس سے رومی سلطنت کا خاتمہ ہوا اور یہ سلطنت قائم ہوئی۔ جنگ کے بعد فلپی نے ایک رومی بستی کی شکل لی۔ عزیز ناظرین، ہم فلپیوں کے خط کا مطالعہ جاری رکھنے کے لیے دوبارہ حاضر ہیں۔ یہ مسیحی خوشی کا خط ہے۔ یہ ان خطوط میں سے ایک ہے جو پولس نے روما کی قید میں ہوتے ہوئے لکھے۔ بھائی فرید، آپ نے وقفے سے پہلے کہا کہ پولس ایک مکاشفہ کے تحت فلپی کو گیا، وہ ایک مدد کے لیے آیا۔ جب وہ فلپی کو گیا تو کیا ہوا؟ اس شہر کی ایک خاص فطرت تھی، اور میں یہاں پر کہوں گا کہ پہلی فلپی کا لفظ سکندر اعظم کے والد مقدونیہ کے فلپ دوم سے آیا۔ رومی سلطنت اصل میں ایک جمہوریت تھی، اور یہاں پر میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ میں فتح پانے کے بعد یہ شہر ایک بہت بڑی سلطنت میں بدل گیا، اور کیسر بادشاہ نے انعام کے طور پر فلپی کے لوگوں کا محصول معاف کر دیا۔ اور یہی نہیں، نہ صرف اس نے ان کا محصول معاف کیا بلکہ انہیں شہریت بھی دی، اور ان کو رومی شہری ہونے کا حق ملا، اور اسی لیے اس شہر کے لوگ خود کو اعلیٰ سمجھتے تھے اور ان میں تکبر آ گیا۔ اور فلپی میں منادی سے متعلق بات کرنے سے پہلے یہ پس منظر بہت اہم ہے۔ اعمال کی کتاب کا مصنف یہ کہتا ہے کہ جب وہ فلپی پہنچے، جو کہ مقدونیہ کا شہر اور اس کی قسمت کا صدر اور رومیوں کی بستی تھی، رومیوں کی بستی جس میں رہنے والوں کو روما کی شہریت دی گئی۔ کیا آپ اعمال کی کتاب میں سے اس کا حوالہ دے سکتے ہیں تاکہ ہمارے ناظرین اس کو سمجھ سکیں؟ میں نے جو کہا اس کا حوالہ اعمال کے 16ویں باب کی 11ویں اور 12ویں آیت میں ملتا صحیح۔ ہے۔ اور پولس نے رویا میں رہنمائی پائی، اور مقدونیہ کے آدمی نے کہا کہ پار اتر کر
मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर। जब वो वहां पहुंचा तो उसने चंद दिन मुनादी के आगाज का मौका ढूंढा और उसने पहली तरजीह औरतों की जमात को दी। वो सबत के दिन शहर में नदी के किनारे दुआ करने के लिए इकट्ठा हुआ करती थीं। पौलुस ने रोया में एक आदमी देखा था, पर वो औरतों की जमात में जाने से नहीं रुका और उसको तवक्को ना थी कि वो मुख्तलिफ लोगों से मिलेगा। वो वहां गया और जब उसको मौका मिला तो उसने मुनादी की और फिलिप्पी में ईमान लाने वाली औरत वहां मौजूद थी। वो औरत लिदिया नामी करमज बेचने वाली थी। वो सुन रही थी अमाल 16वें बाब में बाइबल मुकद्दस क्या फरमाती है कि उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और वो औरत पौलुस के पास गई ताकि उसको बपतिस्मे का कहे और उसने पौलुस और उसके साथियों को अपने घर आने पर राजी किया और वो वहां ठहरे और उस औरत ने और उसके घराने ने बपतिस्मा लिया। मैं कहूंगा कि ये पहला फल है। सो हम पौलुस से एक सबक सीखते हैं कि उसने मुनादी के लिए किसी एक चीज पर जोर नहीं दिया, यानी कि उसने एक मकदूनी आदमी को रोया में देखा और ये उसका ख्याल हो सकता था, पर फिलिपी में उसकी मुनादी की कहानी एक औरत और उसके घराने से शुरू हुई। पर कई दिन वहां रहने के बाद शैतान ने एक लौंडी को मुतहर्रिक किया। उस औरत में गैबदान रूह मौजूद थी और जो कोई अपनी चीज खो देता वो उसे तलाश कर देती थी। वो गीबत गोई से ऐसा करते मैं थे। कहूंगा कि उन दिनों में गैब गोई कोई आम बात नहीं थी, क्योंकि वो मुल्क बुत परस्तों से भरा हुआ था और वो बदरूहों की प्रस्तिश किया करते थे। और वो औरत पौलुस और उसके साथियों को देखकर चिल्लाती थी। वो कहती थी कि ये बंदे हक ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। पौलुस ने बहुत दिन उसकी बर्दाश्त की। फिर वो रंजीदा हुआ और उसने उस गैबदान रूह को उस औरत में से निकल जाने को कहा। भाई उसने ऐसा क्यों किया जबकि वो तो सच ही कह रही थी? सच, ये आदमी खुदा ताला के बंदे हैं जो तुम्हें निजात की राह बताते हैं। इसमें क्या गलत जी, था? ये दोनों चीजें गलत हैं। पहली चीज ये कि इस पैगाम से लोगों का ध्यान पौलुस के साथियों की तरफ लग जाता है और उनको जलाल मिलता है। और उन ममालिक में लोगों के ख्यालात ऐसे ही थे कि वो कुछ इंसानों को खुदा समझते थे और उनके लिए ये बिल्कुल आम बात थी। लेकिन इससे पहले पौलुस और बरनबास एक और शहर में गए तो लोगों ने चाहा कि उनके लिए बछड़ा कुर्बान करें। वो बात तो सच थी, पर उसके कहने का मकसद जी गलत बिल्कुल, वो सच जो गलत मकासद के लिए बोला जाए। यकीनन पौलुस ने इसका इनकार किया। और दूसरी बात, एक खादिम क्या शैतान की गवाही को कबूल करेगा? शैतान नहीं चाहता कि लोग मसीह के पास आएं, बल्कि वो चाहता है कि दूर चले जाएं। था। सही। पौलुस ने उस बदरू को निकल जाने का हुक्म दिया और वो निकल गई, लेकिन उनके मालकों की कमाई जाती रही। सो उन्होंने पौलुस और सलास को पकड़ लिया और उनको हाकिम के सामने पेश किया और उन्होंने कहा, ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रसूमात बनाते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं है। और फौजदारी के हाकिमों ने उनको बैंत लगाने का हुक्म दिया और उनको कैदखाना में डाल दिया और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से इनकी निगहबानी कर। उसने उनको अंदर के कैदखाना में डालकर उनके हाथ और पांव काठ में ठोंक दिए, पर खुदा ने मदाखलत की और पौलुस और सलास दुआ कर रहे थे और खुदा के हम्द के गीत गा रहे हैं। और बहुचाल आया और खुदा ने दरोगा के दिल को झंझोड़ कर रख दिया। सो वो जागा और समझा कि कैदी भाग गए हैं। और रोमी कानून के मुताबिक अगर कोई कैदी कैद से भागे तो इसकी सजा दरोगा को दी जाती थी। उसे लगा कि उसे मौत की सजा मिलेगी, सो उसने अपने भाई को मार डालना चाहा। पौलुस ने अंदर से उसे देखा और बड़ी आवाज से कहा कि अपने ताई नुकसान ना पहुंचा। वो चिराग मंगवा कर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सलास के आगे गिरकर कहा, ऐ साहिबो, मैं क्या करूं कि निजात पाऊं? उन्होंने कहा कि यीशु मसीह पर ईमान ला और तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और वो उसी घड़ी उन्हें अपने घर ले गया।
اس نے ان کے زخم دھوئے اور ان کے سامنے دسترخوان بچھایا اور اپنے سب لوگوں سمیت بپتسمہ لیا، اور میں کہوں گا کہ یہیں سے فلپی کی کلیسیا کا آغاز ہوا۔ یہ بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں۔ ندی کے کنارے لودیا کو بچانے کے لیے خدا نے پولس کو استعمال کیا، اور قید جب میں وہ قید خدا میں نے تھا۔ اس کو استعمال کیا جب وہ قید میں تھا، تاکہ دروغہ بچ جائے۔ خدا ان کے پاس روحوں تک پہنچانے کا وسیلہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ چلیے مہمانوں سے ان کا سوال جانتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ روح القدس نے پولس کو ایک دفعہ کسی شہر کو جانے سے منع کیا اور اس کو دوسرے شہر جانے کو کہا۔ آج ہم خدمت کے حوالے سے خداوند کو کیسے جان سکتے ہیں؟ ڈاکٹر فرید، ہم کیسے جانیں گے کہ جس خدمت کا دروازہ کھلا ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے یا نہیں؟ ایک عام اصول کے تحت ہم نئے عہد نامے سے سیکھتے ہیں کہ خدا نے ہمیں روح القدس بخشا تاکہ وہ ہماری رہنمائی کرے، اور پولس رسول نے رومیو کے 8ویں باب میں کہا، اس لیے کہ جتنے خدا کے روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی بیٹے ہیں۔ ہم سب کو استحقاق حاصل ہے، اور خادموں کے لیے بھی یہی اصول ہے۔ جب مختلف طریقے سے روح القدس رہنمائی کرتا ہے، تبھی خادم کو پوچھنا چاہیے کہ اے خداوند، میں یہاں جاؤں یا نہیں۔ پہلے وہ اندرونی اطمینان اور تسلی کے ذریعے ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ خادم کو پوچھنا چاہیے، اے خداوند، میں اس جگہ پر جاؤں یا نہیں؟ کیا میں اس جگہ جا کر خدمت کروں؟ اور کیا میرے وہاں پر جانے میں تیری کوئی مرضی ہے؟ اور نمبر 1، وہ دعا میں اطمینان اور تسلی کو پاتا ہے، دعا کرتا ہے، اطمینان پاتا ہے۔ نمبر 2، روح القدس سب حالات اور الہی فیصلے کے سب کاموں کا استعمال کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ایماندار دعا کرے، وہ نہیں جانتا وہ کہاں جائے۔ پھر وہ ایسے شخص کو ملے جو بری حالت میں ہو، وہ اپنی ضرورت اس خادم کو بتائے اور اسے گھر آنے کا کہے، جبکہ خادم تیار ہو اور کوئی اسے ای میل یا پھر کسی اور طرح سے رابطہ کرے۔ اور ایک اور چیز، وہ کسی بھی جگہ پر عبادت میں شامل ہو اور اس عبادت کے درمیان اس کو ضرورت محسوس ہو، اور بہت سے لوگ توبہ کریں۔ تو یوں روح القدس بہت سے طریقوں سے ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ ہم خداوند کی مرضی کو پورا کریں اور جہاں ہم چاہتے ہیں وہاں پر جائیں۔ صحیح، یہاں ہم وقفہ لیں گے اور پھر مطالعے میں ہم آگے بڑھیں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے نمبرز پر ہمیں رابطہ کیجیے، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ عزیز ناظرین، ہم وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہیں۔ ابھی ہم فلپیوں کے خط کا تعارف جان رہے ہیں، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ڈاکٹر فرید، ہمیں فلپیوں کے خط کا موضوع بتائیے۔ پولس نے یہ خط لکھا اس کی پہلی وجہ کہ وہ فلپی کی کلیسیا کو اس تحفے کے لیے شکریہ کہے جو انہوں نے اس کے لیے بھیجا، اور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک سے زیادہ تحفے دیے ہوں۔ پولس قید میں تھا اور وہ اس سے پہلے اس کے پاس گیا۔ انہوں نے اپنی محبت کا اظہار اس طرح کیا کہ اسے مالی تحفہ بھیجا۔ یہ شکریہ کا خط تھا، اور یہ اچھی چیز ہے کہ ایک خادم ان کا شکریہ ادا کرے جنہوں نے انجیل کو پھیلانے میں مالی مدد کی اور مالی ضرورت پوری ہوئی۔ دوسرا، یہ خط اس نے اس لیے لکھا کیونکہ اس نے 2 خدمت گزار بہنوں کے بیچ ایک چھوٹے سے اختلاف کے متعلق سنا۔ ان دونوں نے وہاں خدمت میں ان دونوں خواتین کے ساتھ حصہ لیا، سو اس نے یہ خط اس لیے لکھا کہ ان دونوں بہنوں کو خدمت کے لیے واپس بلائے اور ان کی صلح کروائے۔ تو میں اس کو اس خط کو لکھنے کی ایک وجہ یہ تھی، لیکن دراصل یہ خط عملی کاموں سے مشہور ہے، یہ عملی موضوعات سے بھرپور ہے، تو میں اس کو مسیحی تجربات کا پہلا خط کہوں گا۔ اور اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مسیحی زندگی کیسے گزاریں، ایک ایسی زندگی جس سے خداوند یسوع مسیح کو جلال ملے، تو پھر آپ فلپیوں کے خط کا مطالعہ ضرور کریں۔ صحیح، آپ نے کہا کہ پولس رسول نے فلپی کی کلیسیا کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے اس کی مالی مدد کی۔ پوچھنا تھا، کیا فلپی کی کلیسیا امیر تھی؟ کیا اس کلیسیا میں دولت مند اور کاروباری لوگ موجود تھے جنہوں نے پولس کی خدمت میں مالی مدد کی؟ یہ کلیسیا کس طرح کی تھی؟
این ممکن ہے کہ اس میں سے بہت سارے لوگ امیر نہیں تھے، ان کے وسائل بہت ہی محدود وسائل تھے، اور اس بات کا ثبوت یہ ہے کہ پولس نے کرنتھیوں کی کلیسیا سے بات کرتے ہوئے انہی کی مثال دی۔ کرنتھس کی کلیسیا امیر تھی، پر فلپیوں کی کلیسیا غریب تھی، اور اس نے ان سے یہ کہا، انہوں نے اس سے کہا ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے دینے کی مثال قائم کی ہے، جبکہ ان کے وسائل محدود تھے، پر انہوں نے سخاوت سے کام لیا۔ بھائی میں اس کو پڑھوں گا۔ جی لکھا ہے، دوسرے کرنتھیوں کے خط کے 8ویں باب میں لکھا ہے، اس کی پہلی آیت ہے، اب اے بھائیو ہم تم کو خدا کے اس فضل کی خبر دیتے ہیں جو مقدونیہ کی کلیسیا پر ہوا ہے۔ مقدونیہ میں فلپیوں کی کلیسیا پہلی کلیسیا تھی۔ وہ مصیبت کی بڑی آزمائش میں مالی مشکلات کا شکار تھی، پر ان کی بڑی خوشی، اس کے باوجود وہ خوش تھے، اور سخت غریبی نے ان کی سخاوت کی حد کو زیادہ کر دیا۔ وہ غریب تھے پر انہوں نے سخاوت کی، اور اس سے ہمیں ایک سبق حاصل ہوا، اور وہ یہ کہ سخاوت کا تعلق امیری سے نہیں ہے، لیکن اس دل سے ہے جو خداوند کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مطلب دینے کا تعلق اس سے نہیں کہ ہمارے پاس کیا موجود ہے، اور ہم اکثر اوقات لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ پیسے نہیں دیتے، وہ اپنا موازنہ دوسروں سے کرتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ ان کا فرض دینا نہیں ہے بلکہ وہ تو لینے کے حقدار ہیں، لیکن بائبل ہمیں دینا سکھاتی ہے، بے شک ہمارے پاس 2 روٹیاں ہی ہوں۔ بالکل۔ غریب عورت نے خداوند کو 2 دمڑیاں دی تھیں، اور خداوند نے اس کا نذرانہ قبول کیا۔ جی بالکل۔ ڈاکٹر فرید، آپ ہمیں اس خط کی تقسیم کے متعلق بتائیے۔ ہم نے سیکھا کہ فلپیوں کے خط کا موضوع یہ تھا کہ ان کے مالی تحفے کا شکریہ ادا کرے اور 2 بہنوں کے درمیان ہوئے اختلاف کو ختم کرے۔ اس خط کے 4 ابواب ہیں، اس کی تقسیم کے بارے میں بیان کریں۔ میں ہر باب میں سے ایک خاص کردار کا بتاتا ہوں جس کا ذکر اس باب کی آیت میں ہوا، بتائیے۔ اور میں کہوں گا کہ پہلے باب میں جب مسیح کی بات ہوئی، وہ ایماندار کی زندگی کا مہر ہے۔ فلپیوں پہلے باب کی 21ویں آیت میں لکھا ہے، کیونکہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا نفع۔ اور دوسرے باب میں ذکر ہوا کہ مسیح ایمانداروں کے لیے نمونہ ہے، اور خاکسار تھا، اس نے خود کو خالی کیا۔ وہ بے لوث تھا جس کا ذکر دوسرے باب کی 5ویں آیت میں ہے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا ہے۔ تیسرے باب میں مسیح کی بات ہوئی، اور ایمانداروں کا مقصد مسیح تک پہنچنا ہے، اور ایماندار ایک دوڑتا ہے، اور اسی لیے چاہیے کہ مسیح کی طرف بڑھتا جائے۔ اور تیسرے باب کی 13ویں اور 14ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ صرف یہ کرتا ہوں کہ جو چیزیں پیچھے رہ گئیں ان کو بھول کر آگے کی چیزوں کی طرف بڑا ہو۔ اور چوتھے باب میں مسیح کی بات ہوئی، کیونکہ وہ ایمانداروں کے لیے خوشی اور قوت کا ذریعہ ہے، اور میں یہاں پر یہ بھی کہوں گا کہ خوشی اور قوت میں ہمیشہ ایک تعلق ہوتا ہے۔ لکھا ہے کہ خداوند میں ہر وقت خوش رہو، پھر کہتا ہوں خوش رہو، اور اسی باب میں لکھا ہے، جو مجھے طاقت بخشتا ہے اس میں میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اور یہ ان 4 ابواب کی سادہ سی تقسیم ہے۔ ان 4 ابواب میں مسیح کی بات ہوئی۔ پہلا باب مسیح ہماری زندگی ہے، دوسرا باب مسیح ہمارے لیے نمونہ ہے، تیسرا باب مسیح ہمارا مقصد ہے، چوتھا باب مسیح ہماری قوت ہے۔ یہ فلپیوں کے خط کی تقسیم ہے۔ چلیے مہمانوں سے جانتے ہیں کہ ان کے پاس کیا سوال ہے۔ موجودہ دور میں ہم کلیسیا میں بہت اختلافات دیکھتے ہیں۔ ہم خواہش کرتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا میں لوٹ جائیں، پر یہاں ہم نے دیکھا کہ وہاں بھی 2 بہنوں کے درمیان اختلاف ہوا۔ پہلے دور میں یہ اختلافات کیوں تھے؟ صحیح، پولس رسول کے دور میں پہلے دور کی کلیسیا میں 2 بہنوں کے درمیان یہ اختلاف کیوں ہوا؟ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ابتدائی کلیسیا میں کوئی برائی اور اختلاف نہیں تھا، لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں، حقیقت میں ابتدائی کلیسیا اخلاقیات اور مسائل کے بغیر نہیں تھی۔ ہم نئے عہد نامے کے خطوطوں کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ خامیاں معلوم ہوتی ہیں۔ دوسری طرف 2 ایمانداروں کے بیچ اختلاف، جو لوگ خدمت کر رہے ہوں، بے شک 2 مرد ہوں یا پھر 2 خواتین کے درمیان اختلاف، اور یہ اس لیے ہوتا ہے کیونکہ وہ اپنی ذاتی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہ ان کی انا ہے، اور میں کہوں گا کہ انا کا مسئلہ ابتدا ہی سے موجود تھا، یہ اب بھی موجود ہے۔
اور سب ادوار میں مسائل کی یہی وجہ رہی کہ لوگ اپنی ذاتی رائے کو اہمیت دیتے ہیں۔ انسان ہمیشہ ایک سا ہوتا ہے، وہ ہر دور میں ایسا ہی رہا۔ اگر روح القدس اس کو ہدایت نہ دے تو جسم کی خواہشات اس کے لیے مسائل پیدا کرتی ہیں۔ بالکل۔ اب میں اس قسط کا آخری سوال پوچھوں گا، اس خط میں کون سے الفاظ بار بار دہرائے گئے بالکل۔ ہیں؟ یہ لفظ خداوند یسوع مسیح الگ یا پھر ایک ساتھ 49 مرتبہ دہرایا گیا، اور میں کہوں گا خوشی اور اس سے متعلق الفاظ 19 بار آئے، اور مزاج اور اس سے ملتے جلتے الفاظ یہاں 16 بار دہرائے گئے ہیں۔ انجیل خوشخبری کا لفظ صرف پہلے باب میں ہی 6 مرتبہ آیا۔ رفاقت اور بانٹنا یہ الفاظ بار بار آئے۔ اگر ہم ان سب الفاظوں کو دیکھیں تو ہم اس خط کے موضوع کو جان پائیں گے، اور اس سے ہمیں اس خط کے پہلوؤں کے متعلق معلوم ہوتا ہے۔ آپ کا مطلب یہ الفاظ اور ان سے نکلنے والے یقیناً۔ الفاظ مثلا خوشی، شادمانی اور مسرت۔ صحیح، بہت شکریہ ڈاکٹر فرید، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، آئیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خداوند کے پاس ہمیشہ راستہ موجود ہوتا ہے تاکہ اپنے خادم کو بتائے کہ وہ منادی کرنے کو کب اور کہاں جائے، اور خادم کو چاہیے کہ وہ تیار رہے اور خداوند اس کی خدمت میں اس کی رہنمائی کرے۔ تو اسے چاہیے کہ خداوند کو جاننے کے جی، لیے اس کے ساتھ یقیناً۔ رفاقت قائم کرے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ خداوند کے کام میں سخاوت کا تعلق دولت یا امیری سے نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ غریب تھے، ان کے وسائل کم تھے، تو بھی انہوں نے خداوند کی خدمت کے لیے سخاوت کے ساتھ دیا۔ صحیح۔ جس لونڈے کے پاس غائب گوئی کی روح تھی، اس کی کہانی سے میں نے یہ سیکھا کہ ہمیں چاہیے کہ آنکھ بند کر کے ہر سنی سنائی بات پر اعتبار نہ کریں۔ صحیح۔ جی آپ؟ خوشی کا تعلق حالات سے نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ پولس رسول نے قید میں ہوتے ہوئے خوشی اور شادمانی کا خط بھیجا۔ صحیح۔ شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ ڈاکٹر فرید، آپ کا بھی شکریہ۔ اگلے پروگرام میں ہم اپنے مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ عزیز ناظرین، آج کی قسط میں ہم نے سیکھا کہ خدا لوگوں کا استعمال کس طرح کرتا ہے۔ ہم نے اس کی ایک عظیم مثال دیکھی۔ پولس رسول وہ شخص تھا جس نے خود کو خدا کے ہاتھ میں سونپ دیا۔ وہ خدا کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہا۔ اس حقیقی لگن کے ساتھ وہ پورے بر اعظم یورپ میں منادی اور خدمت کرنے کے قابل ہوا۔ اس نے رویا دیکھی اور کمال فرما برداری کی۔ عزیزو، جب پاک روح نے اس کو جانے سے منع کیا تو اس نے قبول کیا، اور جب خداوند نے اس کو جانے کا حکم دیا، اس نے رویا میں مقدنی شخص کو دیکھا۔ اس نے رویا کو قبول کیا اور خداوند نے اس کا استعمال کر کے اس کو فلپی میں داخل کیا۔ یہ یورپ کا پہلا صوبہ تھا۔ اس نے مسیح کے لیے روحوں کو جیتا۔ جیسے پولس نے کیا، ویسے ہی ہر خادم خود کو خداوند کے ہاتھوں میں سونپ دے تاکہ وہ ہر ایک کو بابرکت طور پر استعمال کرے۔ اگلی قسط میں آپ سے پھر ملیں گے، اور اس میں ہم فلپیوں کے خط کے پہلے باب کا مطالعہ کریں گے۔ یہ مسیحی تجربے اور خوشی کا خط ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی قسط میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل میں نام، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔